Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman amin ya rabbal alamin. मैं जब से इल्म के साथ जुड़ा हूँ और कभी कभार जब कुछ पढ़ने का मौका मिलता है तो मैं समझा हूँ कि हमारे दीन का एक मिजाज है, वो ये कि जितना आप अल्लाह ताला के नामों को जानने की कोशिश करते हैं, जितनी आपके अंदर अल्लाह ताला की मार्फत होती है, आप अल्लाह ताला को पहचानते हैं, उतना ही आपको समझ में ये बात आती है कि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, रहम फरमाने वाले हैं। अल्लाह के नामों में से एक नाम अल-जब्बार है, जिसका मतलब ये है कि वो मज़लूमों और कमज़ोरों को सहारा देते हैं और जिन लोगों के दिल टूटे हुए होते हैं उनको भी सहारा देते हैं, उनके दिलों को दोबारा जोड़ते हैं। और इसके साथ साथ अल्लाह के नामों में से एक नाम अस-सित्तीर है, सत्तार है, जो लोगों के गुनाहों को छुपाता है। एक हदीस जिसके रावी अबू ज़र हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी एक दफ़ा सहाबा किराम के दरमियान बैठे थे और फरमा रहे थे कि इन्नी लअरिफ़, यकीनन मैं उस शख्स को जानता हूँ, पहचानता हूँ जो जन्नत में सबसे एंड पे जाएगा, और ये वो शख्स होगा जो सबसे एंड पर जहन्नम से निकाला जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे फरिश्तों से, इअरिदू अलैहि सिगार दुनूबिही वरफ़अू अन्हु किबारहा, कि इसके जो छोटे गुनाह हैं, सगीरा गुनाह हैं, वो सामने लेके आओ, और जो इसके बड़े गुनाह हैं, गुनाह कबीरा, इनको छुपा दो, पीछे करके रखो फ़िलहाल। और फिर फरिश्ते उस बंदे से सवाल करेंगे, आमिल तकदा व यौम कदा, वो पूछेंगे कि क्या तूने ये काम किया, फ़लाँ दिन किया, और वो उससे सवाल करते रहेंगे छोटे गुनाहों के ऊपर। और जब ये सिलसिला चल रहा होगा तो वह मुशफ़िक़ मिन किबार ज़ुनूबिही, अब वो अपने अंदर सोचेगा ज़हन में कि अगर ये मामला मेरे छोटे गुनाहों के साथ है तो देन व्हाट वुड हैपन इफ़ माय बिग सिंस, माय मेजर सिंस आर एक्सपोज्ड। जब मेरे बड़े गुनाह अगर सामने लाए जाएंगे तब मैं क्या जवाब दूंगा। ज़ाहिरी सी बात है, क़यामत के दिन बंदा कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर सकेगा, वो ये नहीं कहेगा या अल्लाह आई हैव ओवर स्लेप्ट और मैंने कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला को तो सब कुछ पता है। अभी उसके जहन में चल रहा होगा तो अल्लाह ताला हुक्म देंगे फरिश्तों को, बद्दिलू मकान कुल्ली सय्यतिन हसना, इसके जितने भी छोटे गुनाह हैं, टॉकिंग अबाउट माइनर सिंस, छोटे गुनाहों की बात हो रही है, उनको नेकियों में तब्दील कर दो, जस्ट कन्वर्ट देम इनटू गुड डीड्स। अब जब वो ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, छोटे गुनाहों को जब नेकियों में वो कन्वर्ट करेंगे, अब ये बंदा क्या कहेगा, ये कहेगा या रब इन्ने ली दुनूबुन लम अराहा, ए अल्लाह, ए मेरे रब, मेरे कुछ ऐसे गुनाह हैं जो मैं नहीं देख रहा। यानी ये अपने बड़े गुनाहों के बारे में पूछेगा, सुभान अल्लाह, कहेगा ए अल्लाह मेरे बड़े गुनाह भी हैं जो मुझे अभी नज़र नहीं आ रहे। तो यहाँ से आप समझ जाएं कि इंसान का क्या मिजाज है कि वो ये सोचेगा कि अगर मेरे छोटे गुनाहों से कन्वर्ट हो रही हैं नेकियां, छोटे गुनाह नेकियां बन रहे हैं, देन व्हाट अबाउट दी मेजर सिन, तो बड़े गुनाह वो जब कन्वर्ट होंगे तो वो बड़ी नेकियां बन जाएंगी। तो जब ये सिलसिला चल रहा होगा तो अल्लाह के नबी जब ये हदीस बता रहे थे तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमारे नबी इतना ज़्यादा मुस्कुराए कि उनके दंदाने मुबारक वो अपेरेंट हो रहे थे। इस इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि व्हेन अल्लाह सेज़ ही इज़ अल-जब्बार, तो ये मतलब है अल-जब्बार का कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे का मामला फंसा होगा क़यामत के दिन तो अल्लाह ताला उसको रिकंसाइल करेंगे और जिसकी वजह से वो बंदा जन्नत में जाएगा। एक और हदीस है जिसमें हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला उन दो लोगों के ऊपर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, जिनमें से एक कातिल है और दूसरा मकतूल। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि देयर इज़ अ बैटल गोइंग ऑन, जंग हो रही है, एक काफिर आया और उसने एक मुसलमान को शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया, लेकिन इन दी एंड
both of them they ended in paradise, دونوں جنت میں چلے جاتے ہیں. صحابہ کرام سمجھ نہیں پائے تو پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ مقتول کا جنت میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے, ہاؤ ڈیڈ دس کلر اینڈ اپ ان پیراڈائز, یہ قاتل جنت میں کیسے چلا گیا؟ یہ اس لیے گیا کیونکہ اس کافر نے جب یہ کام کیا اس کے بعد اس کے دل میں آیا کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ غلط کیا ہے. یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹا, توبہ کی طرف آیا, مسلمان بن گیا, اور پھر یہ بندہ بھی جنت میں چلا گیا. اور اس سینیریو کو آپ ایسے سمجھیں کہ کیا سچویشن ہوگی, کیا سینیریو ہوگا کہ جو مقتول تھا وہ اپنے قاتل کو دیکھتا ہے, کہتا ہے کہ ایکسکیوز می واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر, آپ ادھر کیا کر رہے ہیں, کیونکہ یو کلڈ می ان دا دنیا, آپ نے تو مجھے قتل کیا تھا. اور یہ بندہ شاید کہے گا کہ برادر نو ہارڈ فیلنگز, آئی ایکسیپٹڈ اسلام. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جب جنت میں دیکھیں گے کہ ان کی کنورزیشن ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے. ایک اور نریشن ہمیں ملتی ہے جہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا عجیب ربنا, کہ ہمارے رب امیزڈ ہوتے ہیں ان بندوں کے اوپر جو جنت میں داخل ہوں گے ان چینز, یعنی ان کو چینز لگی ہوئی ہوں گی. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سمجھ نہیں پائے, آپ پلیز الیبوریٹ کریں, ہمیں ایکسپلین کریں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے اگینسٹ لڑے ہوئے ہوں گے, لیکن ہوگا کیا, انہوں نے جنگ میں ہو سکتا ہے بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا ہو, زخمی کیا ہو, نقصان پہنچایا ہو, لیکن ان دی اینڈ دے ور کاٹ, ان کو پکڑا گیا اور ان کو چینز میں بند کیا گیا. لیکن اس حالت میں ان لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ اسلام ہی سچا دین ہے, ان لوگوں نے اسلام قبول کیا, اور پھر یہی لوگ جنت میں جائیں گے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ دنیا میں تم جیسے رہے تھے یا جیسے اینڈنگ تمہاری اس دنیا میں ہوگی, انما الاعمال بالخواتیم, تو اسی طرح ہی تمہیں قیامت کے دن لے کے جایا جائے گا. سو دیز پیپل ول اینڈ اپ ان دی in the day of judgment with the chains, ان کو قیامت کے دن چینز میں لے کے جایا جائے گا. ابھی جتنے بھی ہم نے نریشنز پڑھی ہیں, ان نریشنز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور نریشن پڑھنی پڑے گی. ہو سکتا ہے کہ on one side we might assume that Allah subhanahu wa ta'ala he is at-tawwab, he is all merciful, وہ معاف کرنے والے ہیں, توبہ قبول کرنے والے ہیں. لیکن یہ تب ہی ہوتا ہے جب بندہ اندر سے جاگتا ہے. when the person wakes up internally, then Allah subhanahu wa ta'ala turns towards this person. ایک حدیث ہے اور اس میں اللہ کے نبی نے ہمیں ایک انالوجی سے سمجھایا ہے. صحابہ کرام آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ this life is like a tunnel, یعنی ایک ٹنل کی ایگزامپل ہے کہ ایک لمبا سیدھا اسٹریٹ ٹنل ہے جس کے رائٹ اور لیفٹ فینس ہے, اور فینس کے ساتھ دروازے لگے ہوئے ہیں, اور دروازوں کے باہر پردے لٹکے ہوئے ہیں, اور دور سے آگے سے آواز آ رہی ہے کنٹینیوسلی, اور وہ آواز کیا ہے, یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو آگے بڑھتے رہو. اور ایک اور آواز جو کہ کنٹینیوسلی آ رہی ہے, اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ ایک لمبا سا ٹنل ہے, ایک آگے سے آواز آ رہی ہے اور کنٹینیوسلی رائٹ لیفٹ کچھ سپیکرز لگے ہوئے ہیں جو بار بار جن کے تھرو آواز آتی جا رہی ہے. تو پھر اللہ کے نبی نے بتایا اس کا مطلب کیا ہے. یہ جو اسٹریٹ ٹنل ہے, دس از دا اسٹریٹ پاتھ, یہ سیدھا راستہ اسلام ہے, اور اس کے رائٹ اور لیفٹ جو فینس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں, باؤنڈریز ہیں, اور جو دروازے ہیں یہ محارم اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے دروازے ہیں جن کے اندر تم داخل ہو جاؤ گے تو گناہ کر بیٹھو گے, ان کے اندر داخل نہیں ہونا. اور یہ جو فینس ہے رائٹ اور لیفٹ, یہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز ہیں, اور جو ڈورز ہیں دروازے یہ محارم اللہ ہیں, یہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے, اس سے روکا گیا ہے, یہاں داخل ہو جاؤ گے تو گناہ کر بیٹھو گے. اور جو آواز اینڈ پہ آ رہی ہے, یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو آگے بڑھتے رہو, اللہ کا وعدہ سچا ہے, نبی کا وعدہ سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت, جنت, جہنم برحق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, یہ قرآن ہے جو بندوں کو بلاتا ہے کہ رائٹ اور لیفٹ ڈیویٹ مت ہو, ڈی ٹریک مت ہو, سیدھا آگے بڑھتے رہو.
اور یہ جو کنٹینیوسلی آواز آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا واعظ اللہ فی قلب کل مسلم، یہ آواز ایسی آواز ہے جو ہر مسلمان کے دل سے آتی ہے کہ اے بندے سیدھا چلتا رہ، لا تفتح فإنک ان فتحت تلجہ۔ یہ آواز پتہ کیا ہے؟ یہ آواز کنٹینیوسلی آتی ہے کہ اس دروازے کو اے انسان مت کھول، اگر تو اس دروازے کو کھولے گا تو داخل ہو جائے گا، گناہ کر بیٹھے گا۔ اور یہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دروازے کے باہر کرٹن ہے، تو بندہ حیران ہو سکتا ہے کہ جب دروازہ ہے تو واٹ از دا بینیفٹ آف دا کرٹن ان فرنٹ؟ کرٹن اس لیے ہے تاکہ کل جب انسان قیامت کے دن آئے تو یہ بہانہ نہ کر سکے کہ اے اللہ آئی سلپٹ، میں سیدھا چل رہا تھا بٹ سم ہاؤ آئی سلپٹ اور دروازہ مجھے لگا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پرپزلی کانشیسلی کرٹن کو پیچھے کرتا ہے، دروازہ کھولتا ہے اور جا کے گناہ کر بیٹھتا ہے، وہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو بات ہی سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کو جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، بٹ the person has to do his part۔ بندے نے ہمیشہ خود کوشش کرنی ہے، the person has to take the first step۔ اور دیکھیں یہ جو واعظ ہے، واعظ کہتے ہیں نصیحت کرنے والا، یعنی ہر مسلمان کے دل میں بھی ایک نصیحت کرنے والا ہے، وہ بار بار اس کو پوک کرتا رہتا ہے، اس کو یہ بتاتا رہتا ہے کہ اے بندے یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ غلط کام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو سمجھدار بندہ وہ ہے جو اندر کی آواز کو سنتا ہے، اس کو سپریس نہیں کرتا، اس کو میوٹ نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ بار بار دروازوں کے اندر داخل ہوتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، تو اللہ نہ کرے ایسا مومنٹ بھی آ سکتا ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھولنا اور گناہ کر بیٹھنا ایک معمولی سی بات ہو جائے۔ اور دیکھیں کچھ بندے یہ کہتے ہیں کہ میں کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتا، there is always a relapse۔ تو جان لیں یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ جب کوئی کام کرتا ہے چاہے وہ اچھا ہے یا برا، اگر وہ کام بار بار کرتا رہتا ہے تو وہ ایک پرٹیکولر ہیبٹ بیہیویئر ڈیولپ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بندہ کہتا ہے کہ جی آئی ایم ایڈکٹیڈ ٹو دس پرابلم۔ تو جہاں پہ بندہ برا بیہیویئر اڈیپٹ کرتا ہے، وہ برا کام بار بار کرتا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ اپنی اس بیڈ ہیبٹ کو، اس بیڈ بیہیویئر کو انڈو کرے، اس کو مشکل بنائے اور اپنی اچھی ہیبٹس اپنی زندگی میں لے کے آئے۔ اور ایکسپرٹس ہمیں آج بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی اچھی ہیبٹ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تو وہ کام 30 اور 40 ڈیز تک کرے کنسسٹنسی کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کے لیے وہ کام بعد میں کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ایکیومولیٹنگ مور ڈیز، وہ جتنا آپ کریں گے آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ نیکیاں سب سے زیادہ پسند ہیں چاہے کوانٹٹی میں تھوڑی ہوں لیکن ان میں کنسسٹنسی ہو۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ہی واز دی ماسٹر مائنڈ، انہوں نے کانسٹنٹلی کیمپیننگ کی مسلمس کے اگینسٹ، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے بہت زیادہ کیمپینز کی، جگہ جگہ گئے، نجاشی کے پاس بھی یہ گئے تھے تاکہ مسلمانوں کو وہاں حبشہ سے نکال کے واپس مکہ میں لے کے آیا جائے تاکہ وہاں پہ مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا سکے۔ لیکن ان دی اینڈ ہی لسن ٹو ہز انر وائس، انہوں نے اپنی اندر کی آواز کو سنا، ان کو سمجھ میں آ گئی کہ اے عمر جو تو کام کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی اس سے پہلے کہ ہاتھ اپنا آگے بڑھاتے بیعت کرتے، عمر بن عاص اپنا ہاتھ واپس کر لیتے ہیں اور ان کے ذہن میں آتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ کیا واقعی میرے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میری وجہ سے کتنے مسلمان شہید ہوئے، میری وجہ سے مسلمانوں کو کتنا نقصان ہوا، تو کیا واقعی میرے جتنے بھی گناہ ہیں پاسٹ کے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کیا میرا بھی فیوچر اچھا ہو سکتا ہے؟ کیا میں اچھا بندہ بن سکتا ہوں؟ تو یہ ابھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے نبی کو بتاتے ہیں
کہ یا محمد از دس ریئلی پاسبل، کین آئی بی اے گڈ پرسن؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عمر، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے پرانے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سارے معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کا اکاؤنٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو عمر بن عاص جب ان کو تسلی ہو جاتی ہے وہ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور بیعت لیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب وہ کرتے کیا ہیں کہ ساری زندگی جہاں پہ وہ مسلمانوں کے اگینسٹ لوبنگ کرتے آئے تھے، اب وہ شام کی طرف جاتے ہیں، اور جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شام کے دروازے عمر بن عاص کی وجہ سے کھلتے ہیں، اور پھر وہاں سے جب اسلام پھیلتا ہے تو وہ جتنی بھی فتوحات ہیں وہ عمر بن عاص کے اکاؤنٹ میں آتی ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، اگر بندہ اپنی ساری زندگی غلطیاں بھی کرتا رہے اور پھر اس کو سمجھ میں آ جائے اور وہ اپنے اندر کی آواز کو سن لے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا واعد اللہ فی قلب کل مسلم، یہ ایک ایسی آواز ہے جو ہر مسلمان کے اندر ہوتی ہے اور یہ پکارتی ہے کہ اے انسان بس کر دے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آ، اللہ کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لے۔ تو اگر بندہ یہ آواز کو سن لے تو اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، بٹ اٹ اونلی ہیپنز وین یو لسن ٹو یو ان اے وائس، دین یو ول فائنڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایز الجبار جو گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایز الستار جو گناہوں کو چھپا دیتے ہیں۔ وی آسک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو میک us آف دوز who listen to the inner voice۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اندر کی آواز کو سنتے ہیں اور پھر لبیک کہتے ہیں اور اپنے پچھلے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں، اور پھر اپنا اکاؤنٹ کلیئر کر کے they start the new page of their life۔ We ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive us۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، چاہے وہ فلسطین میں ہوں، شام میں ہوں، برما، چائنا، کشمیر میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا۔